अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तकरीबन शाम के 7 बज रहे हैं और अब तक अडयाला जेल के सामने तहरीक इंसाफ का धरना जारी है। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ अवाम मौजूद है, नारेबाजी चल रही है। अलीमा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा और डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा, इमरान खान साहब की तीनों बहनें वहाँ पर मौजूद हैं। उनके इंटरव्यूज़ भी आ चुके हैं। उन्होंने बताया है कि ये हमें गोली मार दें, हम पर तशद्दुद करें, लाठियाँ मारें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन हमारा धरना जारी रहेगा। आज तीनों बहनों की मुलाकात का दिन था। जेल मैनुअल के मुताबिक, जज के अहकामात के मुताबिक हर मंगल वाले दिन बहनें अपने भाई से मिलने जाती हैं, लेकिन वार्डों की रियासत जो है वो आगे पुलिस खड़ी करके, नाके लगा करके, ट्रक खड़े करके आवाम को और इमरान खान साहब की बहनों को रोक देते हैं। DPO हंगू की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें सुहेल आफरीदी उन्हें कुछ बहुत अहम बात कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। इसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूं कि वो DPO जिन्होंने उंगली दिखाई थी और फिर सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उन्हें पश्तो में ये कह रहे हैं कि उंगली दिखाने का तुमने अंजाम देखा है। इसकी तफसीलात आपके साथ शामिल करूँगा। यूट्यूबर है रजब भट्ट, नदीम नानी वाला एक टिकटॉकर, उनका मामला बरतानिया से उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। पाकिस्तान आएंगे, आगे पकड़ने की तैयारियां हैं। इस हवाले से उनके वकील बरतानी सहाफ़ी क्या कहते हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर के घर पे फायरिंग का मामला, वीडियो सामने आ गई है और गार्ड भी एक ज़ख्मी हो चुका है। फैसल वावडा की उन्हें धमकियाँ कि घसीट के निकाला जाएगा, दहशतगर्द है, भारत जैसा सलूक किया जाएगा। वीलॉग के आखिर में आपको सनाउल्लाह मस्ती खेल की एक वीडियो दिखाऊंगा जो बहुत अहम है। आपने सुनना है उन्हें, वो जो कह रहे हैं फील्ड मार्शल के हवाले से कि तहरीक इंसाफ के ये MNA हैं और इनकी फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई और इन्होंने फील्ड मार्शल को क्या कहा। वो वीडियो आपके सामने रखूँगा, फिर उसके ऊपर अपना मुख्तसर सा तज्ज़िया भी दूँगा। बहरहाल आज की इन ख़बरों के हवाले से आपको अपडेट कर दूँ कि धरना अब इस वक्त तक जारी है और रात हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर अंधेरा फैल चुका है और वार्डों की रियासत मकबूजा पाकिस्तान के ऊपर बैठे हुए मुसल्लत माफिया पुलिस को अपना ज़ाती मुलाज़म बनाते हुए अंधेरे का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। आज तक जो भी कार्रवाई इन काब्ज़ों की तरफ से की गई है वो अंधेरे में की गई है और जब भी अंधेरा होता है तो ये बदमाश बिफर जाते हैं ताकि दिन की रोशनी में मोबाइल कैमरों के सामने वारदातें डालते हुए शायद इन्हें मसला होता है, लेकिन ये रात का सहारा लेते हैं। ऐन मुमकिन है कि इस धरने के ऊपर जहां हज़ारों अफराद बैठे हुए हैं इमरान खान से मुलाकात के इंतज़ार में, वहीं पर कोई क्रैकडाउन किया जाए, इनके ऊपर शेलिंग की जाए, पानी फेंका जाए, डंडे मारे जाएं। जैसे नौरीन खान साहब इमरान खान की बहन को गिराकर सड़क पर उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनके साथ नारवा सलूक रखा गया, बालों से पकड़कर घसीटने तक की इतलात आखिरी मुलाकात में जो लास्ट टाइम हुई होने की कोशिश थी उसके अंदर पुलिस की तरफ से किया गया। अब आज फिर ऐसा कुछ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि रियासत के इरादे नहीं लग रहे कि कोई मुलाकात करवाई जा सके। दूसरी तरफ सहाफ़ियों के सवालों के जवाब में जुनैद अकबर साहब ये भी कहते हुए सुनाई दिए गए कि इस वक्त बात चल रही है और सहाफ़ी ने जैसा कहा कि राना सनाउल्लाह के साथ भी मामलात हो रहे हैं मुलाकात के हवाले से। खान साहब की बहनों ने इस हवाले से बड़ा वाज़े कहा, नौरीन खान साहिबा ने, कि ये हम तीनों बहनों का दिमाग देख रहे हैं कि जिसका दिमाग सबसे कम होगा उसी को हम मुलाकात के लिए भेजेंगे। किसी हद तक उनकी बात से मैं इत्तेफाक भी करता हूँ। जैसे अलीमा खान साहिबा मिलने जाती थी और वो पूरा तफसील के साथ खान साहब का पैगाम बाहर ला करके बता देती थी। उसके बाद इन्होंने डॉक्टर उज़्मा साहिबा को भेजा, उन्होंने भी मुकम्मल तफसील जो थी इमरान खान साहब के बयान की, जिसमें ज़हनी मरीज़ वाला जुमला जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करवा दी और आज पाकिस्तान के ये हालात हो चुके हुए हैं, वो भी खुल करके वहाँ पे बयान किया। तो अब ये देखना चाहेंगे शायद नौरीन खान साहिबा को कि ऐसा बंदा भेजा जाए जो खान का पैगाम बाहर ना ला सके या खुल करके वो ना बता सके जो इमरान खान साहब जेल के अंदर से पैगाम भेजते हैं। तो नौरीन खान साहिबा ने किसी हद तक ये बात तो ठीक की है। फैसल वावडा ने भी TV पे इस हवाले से कहा था कि जो बहन भी इस तरह की बात आकर के करेगी उसकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, लिहाजा डॉक्टर उस्मा की मुलाकात भी बंद हो गई। अब किसी को वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर अवाम इस वक्त स्पेशली खड़े होकर के जो नारे लगा रहे हैं फैसल वावडा और इनके नाम ले करके कुत्ता के नारे वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। DG ने कुत्ता पाला फैसल वावडा, तेरी टांग नु किसने वड़िया फैसल वावडा, इस तरह के नारे लग रहे हैं। और फैसल वावडा के तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो चैलेंज कर रहे हैं इस वक्त हसन अयूब को, क्योंकि इन्होंने टेलीविजन के ऊपर बैठ करके कहा था कि कोई आकर दिखाए, कोई वहाँ पे अब नज़दीक भी अडयाला के जा कर के दिखाए। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर पहुँच चुके हैं और ये धरना अब तक जारी है। अगले कुछ ही घंटों में ये वाज़ेह हो जाएगा कि किसी बहन की मुलाकात करवाई जाती है या फिर क्रैकडाउन किया जाता है और धरना किस तरफ जाएगा, ये सुबह तक चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अगले व्लॉग में आपके साथ में ज़रूर शामिल करूँगा। इमरान खान साहब से डॉक्टर्स की मुलाकात करवाएगी और वो PIMS के डॉक्टर्स थे
اور اطلاعات آ رہی ہیں، صحافی یہ خبر دے رہے ہیں کہ خان صاحب کو 2 قسم کی کوئی بیماریاں یا اس طرح کی کوئی چیز انہوں نے اس کے اندر نوٹ کی ہے. لیکن تحریک انصاف کا یہی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب سے سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ انہی کی ملاقات ہونی چاہیے جو خان صاحب کے پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں، عرصہ دراز سے خان صاحب کا چیک اپ کرتے ہیں. شوکت خانم کے انہی پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، انہی کے اوپر فیملی ٹرسٹ کرتی ہے. یہ حکومتی رپورٹیں، آپ کو یاد ہوگا 26 نومبر کو جب قتل عام ہوا تو سینکڑوں لوگوں کی ڈیڈ باڈیز اور زخمی حالت میں انہیں پیمز کے اندر پہنچایا گیا، اور پیمز میں صحافی جو تھے متی اللہ جان، وہ وہاں پر جا کر جب انہوں نے ریکارڈ کیا اور پوری اس کے اوپر بریکنگ سٹوری کی تو سارا ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا تھا. سرکاری ڈاکٹرز ہیں، سرکار کے آپ کے معاملات ہیں، تو ان کے اوپر تحریک انصاف اعتماد تو نہیں کرتی. بہرحال یہ معاملہ بڑی جلدی سامنے آئے گا. سہیل آفریدی اور ڈی پی او ہنگو کی ایک ویڈیو سامنے ہے. کسی تقریب کے اندر سہیل آفریدی صاحب ایکوپمنٹس دے رہے تھے پولیس کو، ڈرونز وغیرہ جو تھے اس حوالے سے، تو اسٹیج کے اوپر مائک سے نام اناؤنس ہو رہا تھا ہر ڈی پی او کو، ہر ضلع کا جو پولیس کا سربراہ ہوتا ہے اس کا، اور وہ آ کر کے وزیر اعلیٰ سے اپنا سامان لے رہا تھا جو بھی. تو وہاں پہ یہ جو مائک کے اندر کچھ باتیں سامنے آئیں. سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ اس پولیس والے سے یہ کہتے ہیں دغت انجام لیدل دے اور ڈی پی او ہنگو خان زیب خان، یعنی کہ پشتو میں اسے کہہ رہے ہیں کہ تم نے انگلی کا انجام دیکھ لیا ہے پھر. تو اس کے اوپر سوشل میڈیا پر تصاویر وائرل ہو رہی ہیں. جو سینیٹر مشتاق صاحب اس وقت جماعت اسلامی کے سینیٹر تھے، جماعت اسلامی نے انہیں نکال دیا. ان کے خیر انٹرویوز بھی سامنے آئے کہ کس طرح سے جماعت اسلامی انہیں فلسطین جانے سے روکتی رہی، فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے سے روکتی رہی. بڑا بلنٹلی انہوں نے آ کر کے بتایا، اور اب وہ کھل کر کے عمران خان صاحب کی حمایت کر رہے ہیں اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور ریاست کے اوپر تنقید کرتے ہیں. انہی سینیٹرز کو ایک ڈی پی او صاحب جو تھے وہ اس طرح کر کے انگلی دکھا رہے تھے، بڑی شور آفاق وہ تصویر آپ نے دیکھی ہوگی. اس وقت سوشل میڈیا کی ایک رائے جو ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ سہیل آفریدی نے اسی حوالے سے نے بات کی ہے کہ تم نے انگلی کا انجام دیکھا ہے. غالباً کچھ نہ کچھ تو ان کے ساتھ ہوا ہوگا ایسا. خیبر پختونخوا کے اندر آج کل وہ تعینات ہیں، لیکن آفیشیلی طور پہ ابھی تک کسی وہاں اس تقریب کے اندر موجود لوگوں میں سے یا سہیل آفریدی کی جو میڈیا ٹیم ہے اس میں سے اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دی گئی. حالانکہ یہ بالکل کلیئرلی جملہ سنا جا سکتا ہے کہ سہیل آفریدی اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے انگلی کا انجام پھر دیکھا ہے، اور پھر آگے یہ بھی کہتے ہیں چلو اب انگلی پکڑو. تو مسکرا کر کے اسے کہتے ہیں، اور بڑا کھسیانہ سا آگے سے رسپانس ان کا جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ بےزتی والا فیل جو ڈی پی او صاحب ہیں ان کا ہمیں نظر آتا ہے کیمرے کے اوپر. بڑی جلدی اس کے اوپر بھی بات سامنے آ جائے گی کہ یہ کس معاملے کے اوپر یہ بات تھی اور کیوں وزیر اعلیٰ نے انہیں یہ کہا تھا. وزیر اعلیٰ بڑا پروفیشنلی بیہیو اس وقت کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت پہ ایک بہت بڑا پریشر ہے، اور وہ یہ ہے کہ خرم ذیشان جو حال ہی میں سینیٹر منتخب ہوئے تحریک انصاف کی جانب سے، ان کے گھر کے اوپر رات کو فائرنگ کا معاملہ. ان کے مطابق 25 لوگ ڈالوں میں آئے اور ان کے گھر پہ اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، یہاں تک کہ ان کے گھر کو پھلانگنے کی کوشش کی گئی. لیکن آگے سے گارڈ نے ریزسٹ کیا اور آگے سے بھی فائر ہوا، تو جب پتہ چلا یہاں گولی چل جائے گی وہ بھاگ گئے پھر. لیکن انہوں نے زد و کوب کیا. ایک گارڈ سینیٹر جو ہے خرم ذیشان صاحب، ان کا زخمی بھی ہوا ان کے مطابق. اور یہ تمام معاملہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد سینیٹر جو ہیں ان کا ایک بہت سخت ٹویٹ آیا تھا عمران خان صاحب کی حمایت میں، اور پھر انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ کانوں سے اور ہر سوراخ سے اب دھواں نکلے گا، یعنی کہ جو خان صاحب کو یہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں یا تھریٹ کہہ رہے ہیں ان کے حوالے سے. پھر اس کے بعد فیصل واوڈا نے بڑا کھل کر کے ٹی وی پہ، ظاہر سی بات ہے وہ ان آفیشیل اسپوک پرسن ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت، تو انہوں نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ٹومی کر کے بلایا کہ ٹومی کو باہر نکالیں گے، پکڑیں گے، 9 مئی والوں کو پکڑیں گے، اور یہ جو ذیشان نام کا سینیٹر ہے یہ تو دہشت گرد ہے، یہ تو انڈیا سے بھی آگے ہے، اس کے ساتھ تو ہم وہ سلوک کریں گے کہ دنیا دیکھے گی. اس طرح کی دھمکیاں ایئر وائی پہ، ٹیلی ویژن پہ، جیو پہ بیٹھ کر کے فیصل واوڈا نے ایک منتخب سینیٹر کے حوالے سے دی ہیں. حالانکہ فیصل واوڈا بھی اسی سینٹ کا ممبر ہے، لیکن فیصل واوڈا کسی جماعت سے نہیں ہے. فیصل واوڈا کو عوام نے کوئی ووٹ نہیں دیا ہے، کسی منتخب سیاسی جماعت سے نہیں ہے. آج تک یہ معمہ جو ہے وہ سالو نہیں ہو سکا کہ سینیٹر واوڈا سینٹ کے اندر کیسے پہنچا، اس کا کس جماعت کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ کہاں سے آیا، یہ تو بالکل واضح سی بات ہے. لیکن اس کی ویڈیوز اور کلپس جو ہیں سینیٹر کے گھر کے اوپر جو فائرنگ ہوئی وہ واضح ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر تحریک انصاف کے کارکنان مطالبہ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا حکومت سے کہ فیصل واوڈا اور حسن ایوب کے اوپر وہاں پر ایف آئی آر کروائی جائے. اینڈ واٹ آئی تھنک پرسنلی، مجھے لگتا ہے یہ بالکل جائز مطالبہ ہے، یہ ہونا چاہیے، ان کے اوپر ایف آئی آر اس وقت وہاں پہ درج ہونی چاہیے. جیسے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے نام ای سی ایل کے اندر ڈالے جاتے ہیں، تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اوپر ایف آئی آرز باقی صوبوں کے اندر کروائی جاتی ہیں، اسی طرح بالکل جب
تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا قیادت کے اوپر اس طرح کے حملے کیے جائیں، تھریٹ کیا جائے اور پھر گھروں پہ فائرنگ ہو جائے، تو انہیں بالکل نامزد کرنا چاہیے ایف آئی آرز کے اندر۔ دوسرا معاملہ مختصر صاحب کے سامنے رکھ دوں، رجب بٹ کوئی یوٹیوبر ہیں اور ایک ندیم دانی والا کوئی ٹک ٹاکر ہیں غالباً، ان کے حوالے سے انگلینڈ کے اندر برطانیہ میں ایک صحافی ہیں مرتضیٰ علی شاہ، انہوں نے سٹوری بریک کی کہ جناب ان کو پاکستان بھیج دیا گیا اور انہیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ لندن کا جو ہے انہوں نے گرفتار کیا، اور پھر انویسٹیگیشن کے بعد ان کے اوپر پاکستان میں کیسز تھے، پاکستان کے دفتر خارجہ نے لیٹر بھی لکھے ہوئے تھے برطانیہ کو، لہٰذا ان کو پاکستان بھیج دیا گیا۔ دوسری طرف یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ محسن نقوی نقلی وزیر داخلہ جو ہے وہ برطانیہ کے اندر موجود ہے۔ کل ان کی وہاں پہ برطانیہ کے آفس کے اندر جانے کی ایک ویڈیو بھی، وہاں ان کی گاڑی کی پوری تلاشی ہوئی، لوگ اس کے اوپر ہی بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح گھومتے ہو اور وہاں پہ گاڑی کی بھی تلاشی دے کر کے دفتر کے اندر جاتے ہو، وہ بھی موجود ہے۔ اور برطانیہ کی جو پاکستان کے اندر امبیسڈر ہیں ان کے ساتھ ہی ملاقات ہوئی تھی محسن نقوی کی، اور ان کے مطالبات تھے کہ عادل راجہ شہزاد اکبر کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ اسی تناظر میں اگر اس خبر کو دیکھا جائے تو پھر یہ بڑا واضح سا لگتا ہے کہ اب برطانیہ بھی پاکستانیوں کو پکڑ کر کے واپس کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف رجب بٹ کے جو وکیل ہیں میاں اشفاق علی، ان کے مطابق انہوں نے ٹویٹ کر کے یہ واضح لکھا کہ کوئی ڈپورٹیشن نہیں ہوئی، کسی کو ڈپورٹ نہیں کیا گیا، وہ اپنی مرضی سے اپنے کیسز کا سامنا کرنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ تو اب اگر مرتضیٰ علی شاہ کی بات مانی جائے تو پھر معاملہ اور نظر آتا ہے، لیکن اگر ان کے وکیل کی بات مانی جائے تو یہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، ان کے اوپر کیسز جو تھے وہی وجہ تھی ان کو پاکستان آنے کی۔ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ویلاگ کے آخر میں آپ کو ثناء اللہ خان مستی خیل کا ایک مختصر سا کلپ دکھاؤں گا، آپ نے اس کلپ کو دیکھنا ہے، پھر میں اس حوالے سے کیا کہوں گا وہ آپ نے ضرور سننا ہے۔ ذرا یہ چھوٹا سا کلپ سماعت فرمائیں۔ میں نے کہا فیلڈ مارشل صاحب ہم آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہم آپ ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں، کیونکہ آئین پاکستان کے تحت میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں، میں نے کوت لیا ہے، میرا یہ بلیف ہے اور میری یہ پاکستان کے آئین سے اور پاکستان کے عوام سے کمٹمنٹ ہے کہ آپ ایک پاکستان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں۔ ہم نے پاکستان کی جب باری آئی تو ہم نے مردانہ وار افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ ہماری جو ایفیلیشن پاکستان کے ساتھ ہے، کسی چیز کی وہ محتاج نہیں ہے، کسی عہدے کی، کسی لالچ کی، کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، اور ہم نے وہ ثابت کر کے دکھایا۔ اور وہی لوگ جو نالاں رہتے تھے سوشل میڈیا سے، جب انہوں نے اپنا نیریٹو بنایا اور پاکستان کی جنگ لڑی تو ہمارے ایک ادارے کو، اسٹیمڈ ادارے کو یہ کہنا پڑا کہ یہ جو ہے یہ ڈیجیٹل واریئرز ہیں۔ تو میں نے کہا جناب دیکھیں کہ ہم نے انڈیا کو شکست فاج دی، ایک ہارمنی پیدا ہوئی پوری دنیا میں، اب جناب دیکھیں اب دل بڑا کریں۔ میں نے کہا چیف صاحب اب دل بڑا کریں، قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، پاکستان ایک ہے، جھنڈا ایک ہے، اس نیشنل ہارمنی کو بڑھانے کے لیے آپ جیل کے دروازے کھول دیں۔ سیاستدان جو ہم شہادت کرتے رہیں گے، دیکھیں نا جی، یہ ہماری کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا، یہ کوئی فرسٹ ٹائم پاکستان میں یہ نہیں ہوا کہ تنقید ہو رہی ہے یا فلاں ہو رہی ہے، کوئی یہ نئی بات ہے۔ اس ملاقات جناب ثناء اللہ صاحب خدا کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا سب کچھ فیلڈ مارشل صاحب کو ہی کہا ہو؟ نہیں مطلب مرنا بھی ہے، اللہ کے سامنے بھی جانا ہے، ان کو بھی بتانا ہے نا کچھ۔ میں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، میں نے روزے بھی رکھے ہیں، میں نے لوگوں کی خدمت بھی کی ہے، تیرے احکامات بھی پورے کیے ہیں، میں ایک بہت اچھا مسلمان ہوں، اللہ کو بھی تو کچھ بتانا ہے نا کہ سب کچھ یہی کہہ آئے ہو۔ مطلب دیکھو آپ اس چیز کو ذرا نا اس سائیکی کو سمجھو، پاکستان اس وقت کہاں پہنچ گیا ہوا ہے، لوگوں کے ذہن کیسے بن گئے ہوئے ہیں کہ اس بات کو وہ بیان کرتے ہوئے اچھا سمجھ رہے ہیں کہ میں نے یہ اچھا کیا ہے۔ گنگا الٹی بہہ رہی ہے، گنگا بالکل دوسری طرف بہنا شروع ہو گئی ہے۔ مطلب آپ ثناء اللہ صاحب، میں نہیں کہتا آپ کے اوپر کوئی اس طرح کی تنقید نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت غلطی کر دی ہے یا آپ کو برے آدمی ہے، نہیں، صرف اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، صحیح اور غلط کے درمیان ایک لائن کریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، آپ کو ہزاروں لوگوں نے منتخب کیا ہے، آپ لیڈر ہیں لوگوں کے، آپ ملک کے ایوان کے اندر موجود ہیں، آپ قانون بناتے ہیں، آئین بناتے ہیں، آپ کے منتخب کرنے سے ملک کا سربراہ آئینی سربراہ منتخب ہوتا ہے، اور آپ ایک سپہ سالار جو فوج کی کمان کر رہے ہیں، جو ملازم ہیں، ان کے سامنے جا کر کے ان کو یہ صفائیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم جناب محب وطن ہیں۔ آپ کو یہ صفائی فیلڈ مارشل کو دینی چاہیے کہ میں محب وطن ہوں، یا پاکستان کی عوام کو یہ صفائی دینی چاہیے؟ کسی بھی سرکاری ملازم کو، چاہے وہ ایس پی ہے، ڈی پی او ہے، وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے، اس نے پاکستان کی عوام کو یا پاکستان کی عوام کے منتخب نمائندوں کو یہ جسٹیفیکیشن دینی ہے کہ میں محب وطن ہوں، دیکھو میں اپنا کام بہت اچھا کر رہا ہوں۔ جیسے کہ فیلڈ مارشل، انہیں یہ بات پاکستانی عوام کو بتانی چاہیے، پاکستان کی عوام کے منتخب نمائندوں کو بتانی چاہیے کہ دیکھیں ہم نے جنگ جیتی ہے، ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے، ہم ایک پروفیشنل آرمی، اینڈ وی اپریشیٹ دیٹ۔
اس کی وجہ سے ہمارا سر فخر سے بلند ہوا ہے کہ پاکستان جنگ جیتا ہے. لیکن یہ بات انہیں پاکستان کے عوام کو بتانی, آپ نے جا کر کے یہ ثابت نہیں کرنا ان کے سامنے کہ ہم محب وطن ہیں, دیکھیں ہمارے اوپر رحم کیجیے. تو مزاج پاکستان کا کیسا بن چکا ہوا ہے کہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز بھی اس طرح سے سوچتے ہیں. یہ پارلیمنٹیرینز ہیں, تو عام عوام کی سوچ کا آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ کس طرح سے سوچتے ہوں گے. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ایک سپاہی کے سامنے جا کر کے اس کو یہ بتائیں کہ میں محب وطن ہوں. سپاہی نے آپ کو بتانا ہے کہ میں محب وطن ہوں, میرے اوپر آپ بھروسہ کریں, میں ملک کے دفاع کے لیے لڑوں گا. آپ نے سپاہی کو کیوں بتانی ہے یہ بات؟ پاکستان کی ریاست اس کی عوام ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ آپ ذرا سمجھیں کہ ریاست اس وقت کس طرف جا رہی ہے, ڈائریکشن کیا ہے ریاست کی. اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو گنگا ہے وہ بالکل الٹی بہہ رہی ہے. اور اس بات کو فخریہ طور پہ بیان کر رہا ہے کون؟ ایک پارلیمنٹیرین. کہ میں نے ایک فوجی جنرل جو ہے وہ سپاہی ہوتا ہے نا, وطن کا محافظ ہے, اس کا یہ کام ہے. تو اس کو جا کر کے فوج کے جنرلز کو جا کر کے یہ صفائی دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو, پارلیمنٹیرینز کو, عوام کے منتخب نمائندوں کو, کہ دیکھیں ہم محب وطن ہیں. اس بات کا فیصلہ کون محب وطن ہے یا کون وطن کے ساتھ غدار ہے, پاکستان کی عوام کر سکتی ہے. کوئی بھی انڈیویجول, کوئی بھی کتنا بڑا افسر یا کتنا چھوٹا سپاہی کیوں نہیں ہے, وہ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ کا ماضی, آپ کی سیاست پاکستان کی عوام کے سامنے کھلی پڑی ہوئی ہے. پاکستان کے سامنے پاکستان کی پوری 76 سالہ تاریخ کھلی پڑی ہوئی ہے. پاکستانیوں کو سب پتہ ہے کہاں کس نے کب کیسے وطن کے ساتھ غداری کی ہے. تو یہ جو باتیں اس وقت پریس کانفرنسز کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں, ان کے اوپر ڈیبیٹ کی جائے تو وہ تو گھنٹوں کی ڈیبیٹ ہے. کہ عمران خان نے تو ساری زندگی میں کبھی کوئی ایسا جملہ نہیں کہا جو پاکستان کے خلاف ہو, پاکستان کی نظریات کے خلاف ہو, پاکستان کے دشمنوں کی سپورٹ کرتا ہو. کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا. انڈیویجولز کے اوپر ان کی تنقید ہے اور بڑی سخت ہے اور دلیرانہ تنقید ہے. جہاں پر نواز شریف جیسے لوگ تقریر کرتے کرتے بھول کے تو پھر کچھ سیکنڈز کے وقفے کے بعد خلائی مخلوق کہہ دیتے تھے, وہاں عمران خان نام لیتا ہے کہ یہ آدمی ہے, اس کا مسئلہ ہے. تو یہ ذرا آپ کے سامنے رکھنا تھا. آنے والے حالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, دیکھتے ہیں اس دھرنے کے بعد کیا معاملات کس طرف جاتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ویلاگ میں آپ سے ہوتی ہے ملاقات, تب تک کے لیے اللہ حافظ.